अपना दौरा मुकम्मल करके अभी इस्लामाबाद उन्होंने लैंड किया है। मैं मुख्तसरन इस दौरे की जो नुमायाँ जो मीटिंग्स थी उन पर आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। आज वज़ीर आज़म की एक मुफस्सल नशिस्त हुई सदर शी जिनपिंग के साथ, और उस नशिस्त में हमने जितने चीन और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसका हमने अहाता किया, उन पर तबादला ख्याल किया। जो हमारी इकनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी नौइयत क्या है, उसको आगे लेके कैसे चलना है, हमारे जो सी पैक के मंसूबे हैं वो कहाँ खड़े हैं और अगले फ़ेज़ में हमने क्या क्या करना है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। और मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सी नशिस्तें की हैं जिसमें सदर शी और प्रीमियर ली के साथ मुलाकातें हुई हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। अफ़गानिस्तान को उठा के देख लें, मुकम्मल यकसुई हमने आगे कैसे बढ़ना है। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ़ है। जो 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक OIC की CFM हुई थी, उसको चीन एक कामयाब कॉन्फ्रेंस तस्वर कर रहा है, और हमने आज अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका कुछ अहम फ़ैसले किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और इस नशिस्त से पहले मेरी जो स्टेट काउंसलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, उनसे मुलाकात हुई और उस पर तय हुआ कि इंशाअल्लाह जो हमारा OIC का CFM है उसके बाद मार्च के इख्तिताम पर आखिरी हफ्ते उन्होंने मुझे दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊँ और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसमें चीन होगा, पाकिस्तान होगा, जितने हमारे और हैं, ईरान होगा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब ये सब को बुलाया जाएगा। और उसके इख्तिताम पर हम अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो सके। ये भी फ़ैसला हुआ कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, एक ट्राइलैटरल का, हम उसको दोबारा उसको हम फ़ाल करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक ट्राइलैटरल भी करेंगे। ट्रोइका प्लस के इम्कानात भी हैं। तो अफ़गानिस्तान को अब हमने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन कैसे लेके चलनी है, उस पर मुफस्सल बात हुई। हमारा दूसरा पड़ोसी है, उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान की जो तशवीश है इस वक्त वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ सिखों की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ दालित्स की बात कर रहा हूँ। उस पर हमें तशवीश थी और है, और वो बढ़ती चली जा रही है। जो जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है, उस पर भी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो ये बहुत करामत हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की नशिस्त हुई, पूरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उस पे हमने माशी मैदान में आगे बढ़ना है, उस पर हमने मुफस्सल तबादला ख्याल किया कि अगले आने वाले दिनों में हमें इन्हांस्ड मार्केट एक्सेस चाहिए, तो किस तरह हमने उसको आगे लेकर चलना है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना है तो किस तरह करना है। हमने पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है तो किस तरह करना है। और मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि इस मरतबा पूरे होमवर्क के साथ हम गए
اور پوری ایک پچ بک لے کر گئے جس پہ ہم نے واضح طور پر بتایا کہ یہاں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں چین کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, اور اس میں بہت سے امکانات تھے, اور ان امکانات کو ہم نے ایک کتابچے کی شکل میں پورے پراسپیکٹس کو کہ جو ون ون پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے سامنے رکھے گئے. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں نمایاں کمپنیز ہیں, ان میں جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ وزیر اعظم کی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 18 سے 20 کمپنیز کے ساتھ نشستیں ہوئیں, تبادلہ خیال ہوا. ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تھے, ان کے جو چیئرمنز تھے, پریزیڈنٹس تھے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کن کن ایریاز میں ان کا انٹرسٹ ہے اور کہاں کہاں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جی وہ اس کے ساتھ وہ ایک نشست تھی. اور پھر مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں, ان تھنک ٹینکس کو دعوت دی گئی جو کہ وہاں انٹرنیشنلی رسپیکٹڈ ادارے ہیں. ان کے ساتھ وزیر اعظم نے جو ان کا ویژن ہے, جو پاکستان کی حکمت عملی ہے, ان سے شیئر کی, اور بڑی اچھی نشست ہوئی. اور یہ بھی کہتا چلوں اور کہ جو آپ نے دیکھا کہ ونٹر اولمپکس کا جو انوگرل سیشن تھا, جو اوپننگ ایونٹ تھا, اس میں ایک تو یہ اسپیکٹیکولر ایونٹ تھا, قابل دید تھا, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات تھی, اور انفارمیشن منسٹر اس بات کی تائید کریں گے, کہ جب پاکستان کا ایک چھوٹا سا جو ایتھلیٹس کا وفد جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے, جو چین کے عوام نے پذیرائی دی, جو ایک رور تھا اور جو تالیاں بجی, چین کے علاوہ اور کسی ایتھلیٹس کے گروپ کو میں نے اس طرح ریسیپشن نہیں دیکھا. واٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ اٹ ریفلیکٹس کہ چین کے لوگوں میں اور ہماری جو دوستی ہے وہ پیپل سینٹرک ہے. عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے عزت بھی ہے, محبت بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے. ہر آڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک فالو اپ میکنزم تجویز کیا ہے. وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جو اتنی کامیاب نشست ہوئی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا ہم فالو اپ کریں. انشاءاللہ میں نے وزیر اعظم سے گزارش کی ہے, اور اس پہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انشاءاللہ جب میں مارچ کے آخر میں یہاں فالو اپ نشستوں کے بعد جب چین جاؤں گا, تو اس میں جو چیئرمین سی پیک ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہم مزید آگے بڑھیں. تو آن دا ہول میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری توقع سے بھی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے, ہم نے گرم جوشی دیکھی ہے, اور میں نے چین کی جو سمت ہے بڑی واضح دیکھی ہے, اور اس سمت میں پاکستان نمایاں ہے. شکریہ. شوکت صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا, اور کچھ میں نے دیکھا کہ صاحبان جو ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی فارن منسٹر لینے آئے, جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدقسمتی سے فارن افیئرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ 20 سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمائی اولمپکس میں, اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح سے پاکستان کے وزیراعظم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا. اور جو اسٹیڈیم تھا
اس میں جس طرح ابھی فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے لیے نہیں تھی. جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی ایتھلیٹ اور 3 آفیشلز پہ مشتمل ہے, کیونکہ ونٹر اولمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی اتنا کام نہیں ہوا. حالانکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نارتھ کے علاقے ہیں, شمالی علاقے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے بہت کام کرنے کا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا, اس طرح سے جو ونٹر سپورٹس ہیں ان کو بھی اگنور کیا گیا. لیکن اب ہم ایک پورا فریم ورک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے, جس میں چین میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چین بھی ہمیں مدد کرے گا ونٹر اولمپک سیٹ اپ کرنے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے, پہلی بات تو کل آپ نے دیکھا ہی کہ جو ایک محفل ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کناں تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں, اور ہم 5 کی جو ڈرامہ سیریز وہاں پہ چلی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں. اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 3 کا دورہ کتنا کامیاب رہا, کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن نے 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا, اس کو یوم یکجہتی چوراں ڈکلیئر کیا اور یوم یکجہتی کرمنلز ڈکلیئر ہوا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا. یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں. آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں, لانگ میں جتنے الفاظ ہیں, اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, آپ شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ تقریباً 13ویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے, اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں. سو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دیں. آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں, کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے, کوئی گاڑیاں چاہیے, تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں. لیکن کل جو آپ نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا ہے شہباز شریف کے گھر جا کے, اور جس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا, اور نواز شریف اینڈ فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سندھ میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا, تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی سیاست کس قدر تاریک ہے. کہاں پہ وہ دعوے کہ ہم ایک دوسرے, آپ نے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے. یوں لگتا ہے کہ جیسے جب سے مقصود چپڑاسی کے پیسے نکلے ہیں اور اکاؤنٹس کے معاملے آئے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی ہے, کیونکہ کہانی ایک جیسی مل گئی ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس آپ کے سامنے آ رہے تھے اور ان کے سارے چپڑاسی اور لوگ جو ہیں ان کے آپ کو اکاؤنٹس مل رہے تھے. اب آپ کے سامنے جو شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے ان کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں, اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہی طریقہ جو اومنی گروپ نے ایجاد کیا تھا زرداری کے پیسوں کو چھپانے کے لیے, وہی طریقہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے استعمال کیا اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ جب چوری کے تمام ہی راز ایک جیسے ہوں تو پھر آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہی تھا. عمران خان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. جس طریقے سے کل چین کے وزیر اعظم نے اور آج صبح چین کے صدر نے جس طرح آؤٹ آف وے جا کر کے پاکستان کی بات سنی, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو انہوں نے پریز کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت بہتر معاملات ہوئے ہیں, ریفارم سٹرکچر کو
جس طریقے سے ریفارمز ہم نے جو اصلاحات متعارف کروائی ہیں اس کی انہوں نے تعریف کی، اور جو چین نے کہا ہے کہ ہم وامے سخنے ورمے پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ ایک بہت خوش آئند بات تھی جس کو پوری قوم سراہتی ہے، سوائے ان کے جن کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے، حکومت آگے چلتی رہتی ہے تو ان کی چوری کے پیسے باہر نہیں رہ سکتے۔ ان کی تکلیف تو آپ کو جو ہے وہ سامنے آتی ہی ہے، اور وہ تو تکلیف کا اظہار کریں گے ہی۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کا دورہ جو چین تھا وزیر اعظم کا، وہ انتہائی کامیاب رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو استحکام آئے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ جو معیشت کے لیے جو وہاں پہ اقدامات ہوئے وہ اس میں بھی جو آپ کے سامنے جو اس کا رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے۔ اور جس طریقے سے اس وقت پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ نہ صرف اس خطے کو بدل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بدل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، ازبکستان کے صدر جناب شوکت صاحب سے جو ان کی بات ہوئی، اور وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں مارچ میں، اسی طریقے سے جو باقی رہنما ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ انتہائی کامیاب ہوگا۔ میں صرف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سازش عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ نے کل 2 گھنٹے سر جوڑا ہے، آپ کئی دن بھی سر جوڑ کر بیٹھے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ عباس کرنا تو کرنا۔ سر عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، کل جو ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لوگ تو سینٹ میں جہاں پہ ان کی اکثریت تھی وہاں پر اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے، قومی اسمبلی میں تو یہ بہت پیچھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کے حالات ہیں یہ جتنے پتلے ہیں یہ مزید پتلے ہوتے جائیں گے، ان کو آپ آگے چل کے اور دیکھیں گے ان کو مزید دوائیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تھینک یو۔ اے آر بھائی فرق کن شعبوں میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ غائب کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا ML1 منصوبہ پر بھی بات کی؟ ML1 منصوبے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اوورآل 21 سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، جس میں جو ہمارے سی پیک کے اوپر جو 4 بنیادی شعبے ہیں، جس میں IT ہے، اس کے ساتھ آپ کا ٹیکسٹائل ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ جو چاول ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کی جو یہاں پہ جو ایک بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا قیام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری جو انڈسٹری یہاں پہ اس وقت شفٹنگ ہونی ہے چائنیز انڈسٹریز کی، اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اوورآل 21 کلسٹرز ہیں جن کے اوپر بات ہوئی ہے، اور 21 کلسٹرز کی جو تمام ایک پچ بک ہے وہ بنا کے پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر لی جو ہیں ان کو دی گئی ہے، اور اس کے اوپر اب سیکٹورل فریم ورک جو ہے وہ بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تیزی سے آگے پیش رفت ہوگی۔ آخری سوال علیم ملک کے دنیا سے۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو چین کے ساتھ ٹریڈ ہے ان کی ہمیں جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، اس پہ بھی بات کی گئی؟ اس پہ بات ہوئی ہے، 2 اسپیسیفک باتیں جو ہیں جو ہم ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین ٹن چاول جو ہے وہ پاکستان سے خریدا جائے، اس طرح سے سیمنٹ کلنکر جو ہے وہ پاکستان سے خریدا جائے، اس کے نتیجے میں $1 بلین پاکستان کو اضافی چین سے ٹریڈ سے جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ کہا جا رہا ہے، مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سی پیک کی جو اسپیڈ ہے اس کے حوالے سے اس پر بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پر کہ کیا چین اس سے جو ہے ایگری ہے کہ جو اسپیڈ سے دیکھیے کوئی سپیڈ کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ دیکھیے گوادر میں مرحلہ کیا تھا، پہلے آپ نے گوادر پورٹ بنایا، اس کے بعد آپ نے سڑک بنائی اور پاور پروجیکٹس لگائے۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کنیکٹیوٹی کریٹ کی ہے اس کی رائٹ لیفٹ کے اوپر انڈسٹری لگنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انڈسٹری لگنا سب سے سلو موونگ کام ہے، کیونکہ آپ نے پوری فیکٹریز کھڑی کرنی ہے، ان کا لگانا ہے، فیزیبلٹی بنانی ہے، پیسے آنے ہیں، پھر آپ نے فیکٹری لگانی ہے، تو نیچرلی جو یہ مرحلہ ہے یہ سلو ہی ہوگا، لیکن چین کو پاکستان کی قیادت کے اوپر اور پاکستان کی قیادت کو چین کے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ دونوں طرف سے پوری فیسیلیٹیشن پرائیویٹ سیکٹر کو کی جا رہی ہے، آگے تو پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ جلد دیکھیں گے یہ گیم چینجر ہوگا۔ ریلیشنز چائنا کے ساتھ مزید اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے؟ اس کے نتیجے میں بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کرونا کا خاتمہ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ شی بھی پاکستان تشریف لائیں گے۔ تھینک یو۔